अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हज का महीना चल रहा है और चंद दिनों के बाद बकरा ईद आने वाली है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम कि हज और बकरा ईद इन दोनों का ताल्लुक़ किससे है, यानी किस नबी से। हमें मालूम होना चाहिए कि आप हज के जो भी आमाल हैं, चाहे वो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना हो, चाहे वो रमिया जमरात यानी पत्थर का मारना हो, बकरा ईद और क़ुरबानी का मामला हो, ये तमाम के तमाम सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएँ इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको तमाम इंसानियत के ऊपर लागू कर दिया। तो ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जब तलाश की गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तसर तारीख़ नज़र आए, कहाँ पर पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे, ये सब जब मालूमात करने की कोशिश की गई तो बहुत कम जगह पर यह सब मुहैया है। इसीलिए आज आप लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे और फिर कहाँ कहाँ के सफ़र किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फिर किस तरह से जाते हुए मक्के पहुँचे, आज उसी के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए तकरीबन 4200 साल पहले, 4200 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना गुज़रा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैदा हुए हैं वो इराक़ है। इराक़ में एक जगह का नाम था बाबिल, और उसी के नीचे आज तक है एक जगह का नाम है बसरा। बाबिल और बसरा के दरमियान एक इलाका था जो आप सर्च करेंगे, आप विकिपीडिया पे UR विकिपीडिया लिख करके आप सर्च करें, पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। यही उर का इलाका था जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए हैं तो हालात बड़े बिगड़े हुए थे, बुत परस्ती का माहौल था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर में आँख खोले हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती में डूबा हुआ वो घराना था। खैर, नबियों के बारे में ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर बुराई से हिफाजत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शुरू से जब घर में देखते थे वालिद गिरामी बुत तराश रहे हैं तो शुरू से सवाल करते थे कि वालिद गिरामी ये क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं। ये सब चीज़ें अपने वालिद के सामने रखा करते थे। वालिद डांट दिया करते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। एक दिन का वाक़या है कि वालिद गए हुए थे कहीं बुत बेचने के लिए। वालिदा से हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि वालिद जान, मेरा रब कौन है, मेरा खुदा कौन है? कहने लगी कि तेरा खुदा मैं हूँ। फिर पूछने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि आपका खुदा कौन है? वो कहने लगी कि मेरा खुदा तेरा बाप है, यानी आज़र है। कहा कि मेरे बाप का खुदा कौन है? तो कहने लगी कि तेरा बाप का खुदा नमरूद है, बादशाह वक्त है। अब आगे सवाल भी करना था कि फिर नमरूद का खुदा कौन है? वालिदा थोड़ी नाराज़गी का इजहार करते हुए कही कि इससे ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा खुदा हमारा नमरूद है और बादशाह वक्त है। जैसे ही आज़र घर आया, वालिदा ने आज़र से इस चीज़ का तज़किरा किया। आज़र ने एक थप्पड़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि हर नबी आते हैं बुत परस्ती से इंसान को और कौम को निकाल कर एक खुदा की इबादत में लगाने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये जज्बात पैदा होते रहे। फिर मामलात ऐसे आए कि नमरूद के सामने पेश होना पड़ा। नमरूद से डिबेट हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उसके वजह से हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया, जिसका तज़किरा कुरान में बाज़ाफ़्ता तौर पर है। फिर इसके बाद फिर मामला हुआ, वालिद गिरामी के पास, आज़र के पास पहुँचे। बस यहीं का मामला है ये सब। आज़र के जो इलाका था यहीं का मामला है। आज़र के पास पहुँचे, कहने लगे अब्बा जान, इस बुत परस्ती छोड़ दीजिए, ये तो अपने हाथ खुद से बनाते हैं और ख़ुद से इसकी पूजा करते हैं, ये कैसे खुदा हो सकता है? तो फिर आज़र ने एक लफ्ज़ कहा था जिसको कुरान मजीद में बाज़ाफ़्ता तौर पर बयान किया गया है कि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, हट जाओ, वरना तुझे मैं पत्थर मार के संसार कर दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाने की बहुत कोशिश की। उस पूरे ज़माने में 2 आदमी ईमान लाए थे। एक ख़ुद इनकी बीवी थी हज़रत सारा, और एक इनके भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम।
یہ دونوں ایمان قبول کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے، حضرت سارہ اور حضرت لوط کو لے کر وہاں سے نکلے۔ اب دیکھیے یہاں پر اب واقعہ خاص کر تاریخ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ اب یہاں سے نکل کر یہ ٹرکی ہے، ٹرکی اور سیریا کے بارڈر پہ ایک جگہ ہے، یعنی ٹرکی کے اندر ہے حران۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یعنی حضرت سارہ حضرت لوط کے ساتھ آئے۔ یہاں کتنے دن ٹھہرے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر فلسطین کی طرف آئے۔ یہاں جب آئے ہیں تو ایک جگہ کا نام ہے حبرون۔ اس جگہ پر آ کر ٹھہرے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ لوط علیہ السلام کو ایک علاقے میں بھیج دیجئے۔ اس علاقے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو ڈیڈ سی کے بالکل کنارے وہ علاقہ پڑتا ہے، وہاں چلے گیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم وہاں سے مصر چلے آئے۔ مصر کا بھی ایک بڑا عجب واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باضابطہ طور پر بیان کیا ہے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کی ایک بڑی غلط عادت تھی، کسی میاں اور بیوی کو دیکھتا اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے، اور اگر بیوی خوبصورت ہوتی تو اس بیوی کو رکھ لیا کرتا تھا، لیکن ایک اچھی عادت یہ تھی کہ اگر بھائی اور بہن کو جاتے ہوئے دیکھتا تو بہن کتنا ہی خوبصورت ہو بہن کو نہیں چھیڑتا تھا۔ ایک حیا مانے آ جاتی تھی بھائی اور بہن کے سلسلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات جب پتہ چلی تو حضرت سارہ سے کہنے لگے کہ ہم دونوں تو میاں بیوی ہیں، لیکن چونکہ اسلام کے اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی بہن ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی اور بہن کی طرح ہے، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ بادشاہ اگر ایسا معاملات کرے، اگر پکڑ لے تو اس سے کہنا ہے کہ ہمارے وہ بھائی ہیں اور ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ یہ معاملات حقیقت میں پیش آ گئے کہ بادشاہ کے جو عملے تھے اور ان کے جو سپاہی تھے وہ پکڑ کر لے گئے حضرت سارہ کو۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا، حضرت سارہ نے کہا ہم بھائی بہن ہیں، لیکن خوبصورتی کو دیکھ کر رہا نہیں گیا اور اس نے اس کمبخت نے ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف۔ چونکہ برگزیدہ نبی کی بیوی ہیں، مومنہ ہیں، تو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے کوئی ایسے پاکیزہ خاتون کو؟ کپ کپی طاری ہو گئی، دوبارہ بڑھایا، دوبارہ کپ کپی طاری ہو گئی، تیسری بار شاید بڑھایا تو اس کے بعد بھی لرزنے لگا۔ تب کہا کہ دور لے جاؤ، دور لے جاؤ اس خاتون کو۔ اپنے سپاہیوں سے کہا یہ لگتا ہے کوئی اللہ کی کوئی نیک بندی ہے۔ اور خوش ہو کر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا، اس ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کو گفٹ کر دیا، دے دیا کہ لو یہ ہماری بیٹی ہے، اے نیک خاتون اپنے ساتھ میری بیٹی کو رکھنا۔ اب لے کر کے حضرت سارہ علیہ السلام لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر پھر اس جگہ پر اسرائیل میں، یہ میڈیٹرین سی ہے، بس اسی کے اطراف میں کسی جگہ کا نام حبرون تھا، اس جگہ پر آ کر کے ٹھہرے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 87 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ بڑی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ربی حبلی من الصالحین، کوئی اولاد دے دیجئے، نیک اولاد دے دیجئے اللہ، بڑی دعائیں کرتے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت سارہ نے عذرائے محبت کہنے لگی کہ ہاجرہ جو بادشاہ نے ہمیں گفٹ کی ہے، ہمیں دی ہے، یہ آپ کو ہم دے رہے، ان سے آپ نکاح کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں، وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم لے جائیے بوادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسے بیابان میں لے جائیے اپنی اس بیوی اور اپنے اس شیرخوار بچے کو جو چند دن کے ہیں ابھی، لے جائیے جہاں پر نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور یعنی کوئی بھی جاندار جہاں پر نہیں ہے، ریت ہی ریت جہاں پر ہے، اس جگہ پر لے جا کر ان دونوں کو چھوڑ دیجیے۔ نبی تھے، اتنے امتحان میں پاس ہوتے ہوئے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے، ہر امتحان میں پاس۔ یہ معاملات بڑا کٹھن ہے کہ بڑھاپے میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک بیٹے سے نوازا ہے، پھر اس کا معاملات یہ ہے کہ اس کو جا کر کے چھوڑنا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لے کر کے یہاں سے مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ جب مکہ کے لیے نکلے ہیں تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ اب وہاں سے اس زمانے میں کوئی سفر کے لیے کوئی اس انداز سے آسانیاں مہیا نہیں، اونٹ پر مہینوں مہینے چل کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جو اصل معاملہ ہوا، جب جانے لگے چھوڑ کر بغیر کچھ بتائے ہوئے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ کس نے حکم دیا ہے چھوڑنے کے لیے، جو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بچے کا تو خیال کر لیجئے، بڑھاپے میں ایک سہارا ملا ہے، کچھ تو سرکار خیال کر لیجئے اپنے بچے کی۔ فرمایا کہ اس نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے آپ کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے آپ چلے جائیے، وہ میری حفاظت کر لے گا اور میرے بچے کی حفاظت کر لے گا۔ کیا ایمان تھا! اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہیبرون یعنی فلسطین چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ یہیں پر رہیں، یہیں پر معاملہ یہ ہوا، تمام توشے ختم ہو گئے، تمام چیزیں کھانے پینے کی چیزیں، دودھ بھی خشک ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں، رو رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں کہ کوئی تو نظر آ جائے، پانی تو مل جائے، اپنے بچے کو کم از کم زندہ رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ تمام حاجیوں سے کہہ دیا کہ تمہارے یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان جیسے میری ہاجرہ دوڑتی تھی اس طرح سے اگر نہ دوڑو گے تو تمہارے حج ٹھیک سے قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دوڑ کر کے وہاں سے آئیں، یہی مکہ کا واقعہ ہے، دوڑ کر آئیں تو دیکھ رہے ہیں کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے بغل سے ایک پانی جاری ہے۔ وہ دوڑ کر کہنے لگی، کوئی چیز نئی چیز اگر کسی کے پاس اگر نظر آ جائے بڑے شدت کے انتظار کے بعد تو کیسے انسان حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ دوڑ کر کے کہنے لگے زم زم، تھم جا تھم جا تھم جا، یہ لفظ ہیں زم زم یعنی تھم جا، اور چاروں طرف سے بالو اور مٹی جو تھے وہ آب زمزم کے اطراف میں ڈالنے لگی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر چلے گئے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، بڑے ہونے کے بعد 13 سال کی عمر ہوئی ہوگی، وہ تو چھوٹے بچپنے میں چھوڑ کر گئے تھے، شیرخوار تھے، 13 سال کی عمر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا یا خواب میں کہا کہ اپنے سب سے عزیز جو چیز ہے اس کو جا کر آپ قربان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بوڑھے باپ کے لیے ایک بیٹے سے زیادہ عظیم نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں سے اب فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کی تکمیل کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں تمہاری۔ بیٹا تو یہ کہتا ہے کہ ابا جان اتنے بڑھاپے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد سے نوازا ہے جو بڑھاپے میں سہارا ہے، آپ خواب ہی تو دیکھیں، یہ کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن نہیں، اسی عظیم باپ کا عظیم بیٹا تھا، کہنے لگا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس سے کر گزریے، یعنی ذبح کر دیجئے، اپنے بیٹی کی قربانی دے دیجئے۔ آپ والد تھے، لے کر کے جانے لگے بیٹا کو قربان گاہ کی طرف، بیچ میں شیطان اکسانے لگا۔ کبھی حضرت ابراہیم کو بڑھاپے کا تانا دیتا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، کم از کم اس کی پاسداری کرو، اس کی حفاظت کرو، کام دے گا۔ کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے کہ ذبح کرنے لے جایا جا رہا، چلو یہاں سے بھاگ جاؤ کسی طرح سے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کنکری اٹھا کر جو شیطان کو مارا تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجیوں کے لیے کہہ دیا کہ میرے اس پیارے پیغمبر کی اس سنت کو اور اس ادا کو تم لوگ بھی کرو۔ اسی لیے رمیہ جمرات کیا جاتا ہے، وہاں پر پتھر مارے جاتے ہیں، کنکری مارے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو لٹانے لگے تو حضرت اسماعیل 13 سال کے تھے، لیکن عظیم نبی کے عظیم بیٹے ہیں، کہنے لگے کہ ابا جان اپنے چہرے میں پٹی باندھ لیجیے، ہو سکتا ہے بیٹے کی محبت حائل ہو جائے اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہونے سے رہ جائے، یعنی آپ قربانی نہ کر سکیں اور اللہ کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ والد گرامی نے پٹی باندھی، پٹی باندھنے والے تھے، کہنے لگے ابا جان ہو سکتا ہے میری نگاہیں آپ کے نگاہ سے یا آپ کے چہرے پر پڑے تو ہو سکتا ہے ہم پھسل جائیں۔
اسی لیے ہمارے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے. کیا اللہ تعالیٰ کے عشق کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اپنے چہرے کے بل، یعنی چہرے کو زمین کی طرف کر لیا. حضرت ابراہیم نے پٹی باندھ لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اپنے ایک قدم کو حضرت اسماعیل کے مونڈھے پر رکھا، 13 سال کا بچہ ہے، مونڈھے پر رکھا. ایک ہاتھ سے سر کے بال کو پکڑ کر چھری کو یوں گردن کی طرف لے کر جو ہی اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے تھے، لیکن حضرت جبرائیل فوری طور پہ حضرت اسماعیل کو اٹھا کر وہاں پر مینڈھا لے آئے اور مینڈھا کی قربانی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ اے نبی ہر امتحان میں آپ پاس ہو گئے. باپ نے وہاں سے نکال دیا، آگ میں کودنے کا امتحان تھا وہاں بھی پاس ہو گئے. یہاں سے بیوی اور بچوں کو ایسے بیابان علاقے میں چھوڑنے کی بات آئی، یہاں بھی پاس ہو گئے. قربانی دینے کے سلسلے میں آپ کو خواب میں جب بتلایا گیا وہ خواب بھی قد صدقت الرؤیا، جو خواب آپ نے دیکھی تھی اس کو آپ نے سچ کر دکھایا. یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے ہے وہاں پر رمی جمرات کرنا، طواف کرنا اور صفا اور مروہ کے لیے دوڑنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صاحب نصاب امتی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس ادا کو یعنی قربانی کو واجب قرار دے دیا کہ ہمارے نبی کے ہر امتی جو صاحب نصاب ہے وہ حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ادا کرے. اسی لیے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ضرور قربانی کیجئے. اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا، پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر لوٹ گئے، آنا جانا لگا رہا. پھر آئے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. یاد رکھیے کہ مختصر تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم نے بتلانے کی کوشش کی اس کا تعلق یہاں سے ہے. ایک علاقہ تھا عراق میں، یہیں پر نمرود کی حکومت تھی. یہاں سے چل کر کے یہ ٹرکی میں ایک جگہ کا نام ہے حران، یہاں آئے. پھر یہاں سے چلتے ہوئے یہاں فلسطین آئے جس جگہ کا نام تھا حبرون. یہاں پر آ کر بغل میں ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے اطراف میں حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑا. پھر لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر یہاں سے میاں بیوی مصر آئے، ایجپٹ آئے. پھر یہاں سے حضرت ہاجرہ، بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو ہدیہ کے طور پر دیا. پھر یہاں سے تینوں مل کر یہاں گئے. پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکے میں چھوڑے. پھر مکے میں چھوڑنے کے بعد پھر یہاں سے واپس آئے. پھر آ کر کے قربانی کا معاملہ ہوا. پھر قربانی کے بعد پھر یہاں سے واپس چلے گئے. پھر یہاں آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کی. یہ ایک مختصر تاریخ تھی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعمال ہر سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ شیئر کیجئے. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا.